मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अफ़ज़ाल और ये है माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक। कहा यह जा रहा है कि कभी इंतज़ार होता है रमज़ान का, और जो लोग वाकई रमज़ान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अल्लाह की इबादत को पसंद करते हैं, जब रमज़ान जा रहा होता है तो उनके लिए बड़ी तकलीफ़ का बाइस होता है। रमज़ान कहा गया है कि ये गिनती के चंद रोज़ हैं, और अब तो वाकई चंद रोज़ रह गए हैं। और रमज़ान के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें हैं, मुख्तलिफ़ इबादात हैं। इंशाअल्लाह आइंदा हम इस प्रोग्राम जिसका नाम हमने रखा है दीन की बातें, इसमें आपको मालूमात को हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं जो कि रमज़ान के हवाले से हैं, ख़ास तौर पर ईद के हवाले से हैं, उसको हम अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ इमाम ब्रदर जवाद मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक तवील अरसे से अमेरिका में आबाद रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान चले गए थे, आज फिर वापस आ गए। ये हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि इन्हें गुफ्तगू में जो दस्तरस हासिल है वो हर किसी को हासिल नहीं होती। ये खुसूसी करम है इन पर अल्लाह ताला का। तालीम याफ्ता है, उर्दू और अंग्रेज़ी और अरबी में भी गुफ्तगू करने का फ़न जानते हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से दीनी तालीम हासिल की, असनाद हासिल की, और ख़ास तौर पर तफसीर और हदीस में इन्होंने बड़ा काम किया। तो हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रदर जवाद, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद दीन की बातों में। और बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। और रात का पिछला पहर है, अफ्तारी ख़त्म हो चुकी है, तरावी ख़त्म हो चुकी है, और आज जागने की रात भी है। तो बहरहाल हम उस हवाले से कुछ न कुछ गुफ्तगू करेंगे। हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए दीन की वो जो ज़रूरी बातें हैं, जो बहुत ही खुसूसी बातें हैं, लोगों को मालूमात हैं कि ईद की नमाज क्या है, ज़कात क्या है, फ़ितराना क्या है, नमाज तरावी क्या है, इसकी अहमियत क्या है, लोगों को सब कुछ पता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नहीं पता। मैं सबसे पहले, क्योंकि अब ईद आ रही है चंद दिन के बाद, जैसा कि मैंने कहा, तो सबसे पहले ईद की नमाज के हवाले से मैं चाहूँगा कि आपसे कुछ गुफ्तगू हो, और आप ये बयान फरमाइए कि ईद की नमाज जो कि ज़ायद 6 तकबीरों के अदा की जाती है, इसमें बहुत सी मुश्किलात, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो बाज़ औक़ात वो लोग इमाम को देख रहे होते हैं कि क्या किया जाए, कुछ लोग इधर उधर देख रहे होते हैं। तो नमाज तो बहुत ही अल्लाह ताला से राब्ते का एक ज़रिया होता है, लेकिन ये जब ध्यान इधर उधर जाता है तो नमाज भी मेरे ख़्याल से ख़राब होती है। तो आसान तरीक़ा क्या है कि नमाज ईद की जो ज़ायद 6 तकबीरों के अदा की जाती है, उसका एक आसान तरीक़ा बताइए कि ताकि लोगों को ये नमाज है, चाहे वो कोई सी भी हो, तो उसको हम बेहतर अंदाज में कैसे अदा कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए कि नमाज ईदैन जो है, नमाज ईद जो है, ईद उल फितर, उसकी तरतीब क्या है और किस तरह से पढ़ें। जी, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। मैं नाजरीन को ये बताता चलूँ कि ईद की नमाज चूँकि वो साल में सिर्फ 2 दफ़ा आती है, तो अक्सर व बेशतर हमारे दोस्त अहबाब और मुसल्ली नमाजी वो उसमें गटमट कर जाते हैं और कभी कभी भूल भी जाते हैं। और बिलखुसूस यहाँ अमेरिका में जैसे हम देखते हैं कि यहाँ हर किस्म के मुसलमान हैं, मतलब कि यहाँ शाफ़ी भी हैं, मालिकी भी हैं, हम्बली भी हैं। तो जिस मस्जिद में जैसा इमाम है उसी तरह की वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं। तो अक्सर हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के हज़रात हैं वो थोड़ा एक कंफ्यूज भी आते हैं और एक मखमसे का शिकार होते हैं कि क्या करें। तो वो दाएं बाएं देख रहे होते हैं, तो उसी तरह वो हाथ उठा, कब हाथ छोड़ा कब हाथ बांधा। हाँ, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है कि मुख्तलिफ अइम्मा के नज़दीक मुख्तलिफ तकबीरात हैं। मिसाल के तौर पर शाफ़ी मसलक में उनके यहाँ 12 ज़ायद तकबीरात हैं, हमारे यहाँ 6 हैं इमाम हनीफ़ा के। तो मैं आज जो हूँ वो आपके नाजरीन के लिए इमाम हनीफ़ा या हनफी मसलक के एतबार से जो हमारा तरीका है वो नाजरीन को बता दूँगा इंशाअल्लाह, ताकि वो जिस मस्जिद में भी पढ़ें, चाहे अमेरिका में हो या इंग्लैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या दुबई में हो, उन्हें अंदाज़ा हो कि जी हमारे तर्ज़ अमल पे या हमारे तरीके से जो है नमाज वो किस तरह करनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आरिफ भाई ये है कि जो नमाजी हैं, मुक्तदी हैं, वो इमाम के पीछे नियत करेंगे ईद की नमाज के लिए। तो वो उनकी नियत इस तरह है कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकअत सलातुल ईद उल फितर के लिए अल्लाह ताला के
لیے اللہ تعالیٰ کے واسطے، اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، یہ بولنا ضروری ہے کہ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ منہ میرا کعبہ شریف اور اس امام کے پیچھے نماز العید فطر میں ادا کر رہی ہیں، اور اس کے کرنے کے بعد ہاتھ کانوں تک اٹھا کے اللہ اکبر کر کے پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ پہلی تکبیر ہو گئی۔ اس پہلی تکبیر کو ہم کہتے ہیں دین کی زبان میں تکبیر تحریمہ، جس میں کہ ہم عام نماز میں بھی جب ہم کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کر کے ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، ویسے ہی جیسے ساری نمازوں میں ثنا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے اب زائد تکبیرات شروع ہو رہی ہیں۔ تو چونکہ 6 زائد تکبیرات ہیں حنفی مسلک میں، تو 3 جو ہیں اگر ناظرین یاد کر لیں کہ 3 پہلی رکعت میں زائد ہیں اور 3 دوسری رکعت میں زائد ہیں، صرف فرق ہے دونوں رکعت کے حساب سے کہ زائد کب ہے۔ تو پہلی رکعت میں زائد ادائیگی کا فرق ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد جب انہوں نے ہاتھ باندھ لیا، ثنا پڑھ لیا، پھر امام جو ہے دوبارہ اللہ اکبر کہیں گے اور کان تک ہاتھ لے جائیں گے، تو مقتدی بھی لے جائیں گے ہاتھ، اور پھر ہاتھ ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اکثر یہاں پہ لوگ جو ہے ہمارے گڑمٹ کر جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، تو میں ناظرین کو اس پہ متوجہ کروں گا کہ پہلی تکبیر آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہاتھ باندھنا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے عیدگاہ میں لوگ پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ اوپر اٹھا کے پھر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر دائیں بائیں دیکھتے باندھ لیا تو پھر آپ باندھ دیتے ہیں۔ یہ بڑا سمپل فارمولا یاد رکھیں کہ پہلی تکبیر ہمیشہ ہاتھ باندھنا ہے، جیسے ہم ہر نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب جو زائد تکبیر ہے 2، اس میں ہم نے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دینا، یہ دوسری ہوگی۔ اس کے بعد پھر تیسری کے لیے بھی ہم نے ہاتھ اوپر اٹھایا، اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب جو تیسری زائد تکبیر ہے اور جو چوتھی ہے سلسلے کے حساب سے، کیونکہ پہلی والی تکبیر تحریمہ تھی، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں، تو جو تیسری زائد تکبیر ہے، جو چوتھی تکبیر اللہ اکبر ہے، اس میں ہم اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب جو امام ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی اور سورت وہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر وہ رکوع میں جائیں گے۔ تو یہ پہلی رکعت کی زائد تکبیر ہے۔ جو دوسری رکعت میں جب وہ امام سجدے سے واپس کھڑے ہوں گے تو اس وقت کوئی زائد تکبیر نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کر کے اپنی سورت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے۔ اب جب سورت ختم ہو جائے گی اور رکوع میں جانے سے پہلے اب تکبیرات شروع ہوں گی زائد۔ تو اس میں ناظرین اس پہ خاص خیال رکھیں کہ پہلی تکبیر وہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دیں، یہ پہلی تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ دوسری تکبیر اللہ اکبر کر کے ایسے ہاتھ چھوڑ دیں گے نیچے، پھر تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ یہاں تک لے آ کے پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب جو چوتھی تکبیر ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس میں رکوع میں جائیں گے، وہ تکبیر جو ہے رکوع میں جانے کی۔ وہ جو 3 زائد تکبیریں تھیں وہ سورت ختم ہونے کے بعد امام نے کر دی، اب چوتھی تکبیر وہ رکوع میں چلے جائیں گے، اس کے رکوع کے بعد پھر سجدہ، پھر جیسے باقی ساری نمازیں ہوتی ہیں یہ ہے تکبیر۔ اچھا ناظرین، آپ نے سنا کہ امام برادر جواد نے بتایا کہ پہلی جب رکعت آپ شروع کریں گے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لی جائیں گے، اور اس کے بعد 3 تکبیریں جو کہی جائیں گی ان میں 2 میں ہاتھ چھوڑا جائے گا اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیا جائے گا۔ اس کے بعد رکوع ہے، سجدہ ہے، دونوں سجدے کرنے کے بعد امام نے واپس آنا ہے، قیام کرنا ہے، اور اس وقت انہوں نے اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ کے اپنا سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت جوڑنی ہے، اور اس کے بعد جب وہ پھر اگلی جو 2 تکبیریں کہیں گے اس میں ہاتھ چھوڑنے، اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلا جانا ہے۔ جی، یہ بہت آسان سا طریقہ ہے، اگر آپ تھوڑی سی اس پہ توجہ دیں گے تو یہ دائیں بائیں دیکھنے کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا حل ہو جائے گا، اور نماز آپ یکسوئی کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ امید ہے آپ کو آسانی محسوس ہوئی ہوگی، اور بہت سمپل طریقے سے انہوں نے بتایا بھی ہے۔ سب بات عید کی ہو رہی ہے تو عید کے اوپر ایک فطرانے کی بات بھی ہوتی ہے۔ فطرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ تو اس وقت میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فطرانہ اس مرتبہ کتنا ہے، کن لوگوں کو دیا جائے، اور امریکہ میں یہاں تھوڑے سے مسائل ہیں اس قسم کے، لیکن بہت ساری چیریٹی آرگنائزیشنز یہاں پہ کام کر رہی ہیں، مساجد میں بھی فطرانہ دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ مثلا ان کو کس طرح ادا کریں اور نماز سے پہلے ادا کر لیں۔ اگر کچھ لوگ بھول جائیں، ٹائم نہیں ملا، کیونکہ امریکہ میں بڑا مصروف انسان کی زندگی کا سلسلہ ہے، گھنٹوں کے حساب سے کام کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ تو نماز عید ادا کرنے کے بعد جاب پہ چلے جائیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ویک ڈیز میں عید آ رہی ہے۔ تو فطرانے کی اگر کچھ لوگ بھول جائیں یا لیٹ ہو جائیں تو کیا وہ بعد میں دے سکتے ہیں؟ پرائز کی تفصیل۔ جی، سب سے پہلے تو یہ میں اس کی وضاحت کر دوں ناظرین کو ہمارے کہ فطرانہ جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہے۔
اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے گا تو فطرانے میں زکوٰۃ الفطر اس میں شمار نہیں ہوگا, وہ صدقہ کے طور پہ ہوگا, یعنی وہ جو اجر ان کا مقصود تھا وہ ساقط ہو جائے گا. لیکن بہرحال وہ جو بھی دیں گے اس کو صدقہ کے طور پہ قبول کیا جائے گا. اور بے شک یہ بڑا ایک اہم چیز ہے, اور خصوصاً ہمارے جو بر صغیر کے مسلمان ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے, ان کے ذہن میں ایک تو یہ غلط فہمی سی بیٹھی ہوئی ہے کہ جی نماز عید سے پہلے دینا تو عید گاہ میں جانے میں وہ پیسے لے کے جاتے ہیں. غرض یہ ہے کہ سنت میں جو صحیح اس کا طریقہ ہے کہ آپ عید سے بہت پہلے دے دیں, یعنی رمضان کے پہلے عشرے یا دوسرے عشرے میں نکال دیں یہ زکوٰۃ الفطر, تاکہ جو غریب مسکین ہیں ان کی عید کے دن اس سے پہلے ان کو مل جائے تو عید کے دن وہ عید منا سکیں. شامل ہو جائے. اب آپ دیکھیں نا, اگر ہم جا رہے ہیں عید گاہ میں یا مسجد میں نماز پڑھنے عید, اور وہاں ڈبے میں فطرانہ ڈالتے ہیں, تو اس دن عید کے دن وہ غریب غربا بھی تو آئے ہوئے ہیں, ان تک تو یہ پیسہ پہنچے گا نہیں, ان کے پاس تو یہ عید کے بعد ہی پہنچے گا. تو جو اس کا صحیح مقصد ہے, مصرف ہے, وہ پھر اس کا ساقط ہو جاتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے ناظرین کو یہ سمجھانا, اور یہ کئی دفعہ میں نے کوشش کی ہے مختلف جمعے کے خطبے میں, یہاں پہ امریکہ میں, نیو جرسی میں, کئی دفعہ میں نے یہ لوگوں سے تاکید کی ہے کہ خدا را پلیز آپ لوگ جو ہے نا اس چیز کو اہم سمجھیں, اور یہ سمجھیں یہ مسکین کا حق ہے. یہ زکوٰۃ الفطر ہم کیوں دے رہے ہیں, کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے لیے واجب کیا, کیونکہ یہ مسکین اور غریب غربا کے حق میں سے ہے کہ وہ اپنی عید منا سکے. ہم اور آپ تو ماشاء اللہ کھاتے پیتے گھرانے کے, اچھے کپڑے بھی ہم پہن لیں گے, اچھے جوتے بھی ہم پہن لیں گے, ہماری خوشبو بھی ہم لگا لیں گے, لیکن وہ بیچارے مسکین فقراء جو پورا رمضان ایک کیسا پرسی کے عالم میں گزار ہے, ان کے لیے عید کے دن جو ہے کیا خوشی کا موقع ہوگا اگر ان تک پیسے نہیں پہنچیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازوں کے لیے جب وہ جا رہے ہیں مسجد میں تراویحوں کے لیے اور مختلف نمازوں کے لیے رمضان میں, تو پہلی ادا کرتے ہیں. امریکہ میں اس کے لیے علماء نے جو یہاں پہ اس کا تعین کیا ہے وہ ہے $10 فی کس, فی آدمی $10, اور اگر نومولود بچہ بھی ہے تو اس کا بھی ہے $10 اس میں دینا. مختلف علاقوں میں آپ کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے, تو ہر میرا گزارش ہے کہ ہر انسان اپنے علاقے کے حساب سے پتہ کر لے کیا وہاں کا ریٹ ہے. پاکستان میں اس میں گیہوں کے اوپر بھی ہوتا ہے, اس کے ریٹ کے حساب سے, کھجور کے اوپر بھی ہے, کشمش کے. تو صاحب استطاعت کے اعتبار سے اس کو جتنا اس کی استطاعت ہے, اگر کوئی امیر شخص ہے وہ کشمش کے ریٹ کے حساب سے دے سکتے ہیں, وہ بہتر ہے. اسی طرح کچھ علماء نے یہاں امریکہ میں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ $20 فی بندہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن جو حد المختصر جو ہے انہوں نے رکھا ہے وہ $10. وہ $10, یعنی طے شدہ بات یہ ہے کہ جو کم سے کم ہے وہ $10 ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنے کرم کی بہت زیادہ بارشیں کرتا ہے, آپ کی انکم زیادہ ہے, تو آپ مثلا جو آپ کا دل چاہے, اور اگر آپ کی جیب سے ہے اجازت تو آپ لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. اچھا, زیادہ تر لوگ یہاں پہ چیریٹی آرگنائزیشن کو دے دیتے ہیں. کچھ لوگ آ کے مساجد میں جو باکسز بنے ہوتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ فطرانے کا ہے, یہ زکوٰۃ کا ہے, یہ صدقے کا ہے, تو وہ ان خانوں میں پیسے ڈال دیتے ہیں. تو یہ ہم اس وقت یہاں یہ سوال نہیں کریں گے کہ مساجد کیا ان کو اس جگہ پہ پہنچا رہی ہیں یا نہیں پہنچا رہی ہیں, لیکن میں کہوں گا کہ پاکستان میں آپ اور ہم, جیسے میں نے پھر کہا کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو واقعی حقدار ہیں, تو ان تک وہ پیسے پہنچائے جا سکتے ہیں, یا ہمیں یہیں دینا ضروری ہے کہ جس زمین پہ آپ رہ رہے ہیں, جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں؟ نہیں, دونوں چوائس ہے آپ کے پاس. آپ چاہیں تو یہاں بھی دے سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاکستان میں جو غریب غربا ہیں اور وہاں پہ ان تک پہنچا سکتے ہیں آسانی سے تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. بعض علماء کا اس میں یہ خیال ہے کہ آپ چونکہ اس علاقے میں یہاں رہ رہے ہیں تو یہاں کے جو غریب غربا ہیں, بالخصوص نیو جرسی کے ایریا میں, اگر آپ کو پتہ ہے کسی فیملی کا کسی اس میں, تو ان کا حق پہلے بنتا ہے, کیونکہ آپ یہاں کے مکین ہیں, آپ یہاں رہتے ہیں, یہاں رزق کماتے ہیں, تو اپنے جو ارد گرد مسلمان ہیں ان کا حق پہلے آتا ہے انسان پہ. لیکن اگر آپ کو کسی کا علم نہیں ہے یہاں پہ کوئی ایسا غریب ہو, اور اول تو یہ کہ امریکہ میں بہت کم اتنے فقیر مسکین ملتے ہیں جتنا پاکستان انڈیا میں ہوتے, تو انسان کے اوپر یہ چیز اس کے اوپر اختیار ہے کہ وہ چاہے تو مقامی لوگ کو دے, یہ چاہے تو بیرونی ملک میں بھیجوا دے. تو ہر انسان کے اوپر اپنے جو اس کی استطاعت ہے, جو اس کی جہاں تک رسائی ہے, اس کے حساب سے. برادر جواد, ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان میں جس طرح سے غریب اور مسکین لوگ زیادہ ہیں اور فقراء زیادہ ہیں وہاں پر, لیکن میں ایک ضمنی سوال یہاں پہ میرے دماغ میں آ گیا کہ پاکستان میں جو رمضان کے خاص طور پہ اس مقدس مہینے میں جو فقیر جو ہوتے ہیں, مانگنے والے جو ہوتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں. اچھا, آپ روڈوں کی بات کریں, روڈ پہ جو ہوتے ہیں نا, جو دیکھیں, پہلے فرسٹ آف آل ایک تو یہ کہ آپ کو اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خاندان میں کون لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے, جن کی آمدنی کم ہے, ہم ان کو پیسے دیں.
میرا ایک اپنا کہنے کا سلسلہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو فقیر حضرات ہیں یا خواتین ہیں، ان بچوں بھی ساتھ ہوتے ہیں، ان کو آپ اور ہم پیسے تو دے رہے ہیں، لیکن یہ ان کا ایک طرح سے پیشہ بنا ہوا ہے. جی پیشہ نہ وہ اپنا طرز زندگی کو چینج کرتے ہیں، نہ اپنے لباس کو چینج کرتے ہیں، وہ انہی فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہوتے ہیں. جی تو یہ کیا یہ درست ہے اس قسم کے لوگوں کو پیسے دینا، یا ان لوگوں کو جو سفید پوش ہیں اور خاموشی سے زندگی گزار رہے ہیں اور مشکلات سے زندگی گزار رہے ہیں، کہ ان کو پیسہ دے دیا جائے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی عارف بھائی، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. اور میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حال فی الحال میں پاکستان میں 9 سال رہ کے آیا ہوں. تو جب میں وہاں تھا تو یہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا، بالخصوص رمضان میں، کہ اکثر جب میں کراچی میں روڈوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں تو ہر ٹریفک سگنل پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور شیشے پہ آ جاتے ہیں اور مانگ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ ایک تو اول بات یہ کہ ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی پیشہ ور لوگ ہیں. دوسرا جو میرا عینی شاہد ہے، جو میں نے خود دیکھا ہے، کہ اس میں بہت سے لوگ صرف پیشہ ور نہیں بلکہ یہ پورا ایک مافیا ہے، ایک گروہ بنا ہوا ہے. باضابطہ ان کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کو صبح لا کے گاڑی اتارتی ہے، وہ سارا دن وہاں پہ اپنے روزی کی طرح روزی کما رہے ہیں، اس اڈے پہ ہیں، اور شام میں گاڑی اٹھا کے لے جائے گی. میں نے خود اپنا کراچی میں گلشن اقبال کے علاقے میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے، دونوں فقیر. تو میں نے شیشہ اتار کے پوچھا بھائی کس بات کی لڑائی ہو رہی؟ کہتے ہیں یہ میری جگہ ہے، اس کو یہاں پہ نہیں آ سکتے. تو میں نے کہا کیا مطلب یہ میری جگہ ہے؟ بھائی وہ بھی فقیر ہے، تم بھی فقیر ہے، جسے چاہے جو دے دے. نہیں، یہ جگہ میں نے 1.5 لاکھ میں خریدی ہوئی ہے. سوچیں آپ، یہ میرے اپنے گناہ گار کانوں سے میں نے خود سنا کراچی کے ایک شاہراہ پہ گلشن اقبال میں. تو وہ کہہ رہے کہ یہ آج نیا ادھر آیا، یہ ادھر نہیں آ سکتا، یہ جگہ میری ہے، اس کو ٹریفک سگنل کے اس پار جانا ہوگا، وہ جگہ. یعنی کہ حتیٰ کہ سگنل کے اوپر بھی جو آئی لینڈ بنے ہوئے ہیں وہ تک بکے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم یہ جو پیسہ دے رہے ہیں تو ضائع کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم مستحق کو نہیں پہنچ. ذاتی طور پہ اگر آپ پوچھیں بطور امام تو میں تو اس کے سخت خلاف ہوں. اپنے عزیز اقارب کو بھی منع کرتا ہوں، دوستوں احباب کو، اور عوام الناس میں کو بھی میں مسجد میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کا نہ دیں. ان کو دینے سے نہ تو ان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ آپ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، علماء نے کہا کہ ان کو دینے سے آپ کا اجر تو ہو جائے، کیونکہ انسان جب دیتا ہے کسی کو پیسہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی کو دیکھ رہا ہے، اللہ تو قبول کر رہا ہے، لیکن صحیح مصرف بھی نہیں ہے. تو میرا التجا یہ ہے کہ لوگ جو ہے ان سفید پوشوں کو ڈھونڈیں اور جا کے ڈھونڈ کے ان کے ہاتھ میں یہ پیسہ پکڑائیں. اور یہ سفید پوش لوگ جو ہے بہت کہیں ڈھکے چھپے نہیں ہوتے. آپ جس ڈیولپمنٹ میں رہ رہے ہیں، اگر کراچی کی میں بات کروں گے نا، تو اگر آپ کے بینگلور کے باہر جو ایک چوکیدار جو بیٹھا ہے جو گیٹ کے اوپر، اس کی آمدنی آپ کو پتہ ہے کتنی ہے. اگر آپ اس کو وہ پیسے دے دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ ہے مالی ہے یا کوئی ڈرائیور والا ہے، اس طرح کے مختلف لوگ ہیں. صحیح بات. ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، کسی کو بھی انسان دے سکتے ہیں. سب ایک اور سوال اس میں مجھے آگے میں مختصر سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر خواتین اس جرسی میں بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی وین آتی ہے اور وہ اپنا حجابی خواتین ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کارڈ ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے اور دکانوں پہ جا رہی ہیں شاپ میں. تو یہ سلسلہ یہاں پر بھی ہے. کچھ ایک گاڑی آتی ہے، ان کو اتارتی ہے. اوکٹی روڈ کی بات میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. پھر یورپ سے میں نے کچھ دیکھا کہ کچھ ویڈیوز آئیں کہ ایک صاحب نے ان خواتین کو کہا کہ ان سے معلومات کی، ایون ان کو کلمہ نہیں آتا، انہوں نے حجاب لیا ہوا اور وہ اللہ کے نام پر بھیک مانگ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ بےمانی کیوں کر رہی ہو؟ تو کیا اب اس میں اب تحقیق کیسے کی جائے سکتی ہے کہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ یہ جو خواتین اس طرح سے اپنے آپ کو کورٹ کر کے اور اللہ کے نام پر لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں لیکن دے آر ناٹ مسلم، تو کیسے یہ تحقیق کیسے؟ اس سے مجھے بڑا اچھا واقعہ یاد آ گیا. عارف بھائی، پچھلے سال میں فلشنگ میں امام تھا، ابھی تو نیو جرسی میں ابھی منتقل ہوا. تو پچھلے سال جس مسجد میں امام تھا تو بڑی مزے کی بات ہے، وہاں پہ 2 خواتین اسی طرح کی مسجد کے باہر، اور نیو یارک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے قریب گھر ہوتے ہیں اور مسجدوں بھی گھروں کے قریب. تو 2 خواتین اسی طرح آگے سامنے، اور ان کو السلام علیکم وعلیکم السلام بھی نہیں آتا ہے، بسم اللہ بھی نہیں آتا ہے. پتہ چلا مسلمان بھی نہیں ہے، وہ کوئی آذربائیجان یا کہیں اور کے کسی کے تھے، لیکن کوئی شکل سے وہ مسلمان لگتی، تو انہوں نے بس حجاب پہن لیا اور اسی طرح کارڈ لے کے اور مسجد سے جو لوگ صاحب نکال لیں ان سے پیسے مانگ رہے. تو
تو میں بھی نکلا, میں نے ایسے ہی پوچھ لیا السلام علیکم, کچھ جواب ہی نہیں دیا. بسم اللہ میں نے بولا, کوئی کلمہ لا الہ الا, کچھ بھی نہیں. میں سمجھ گیا. جب مزید پوچھا کون ہو, کدھر سے ہے, کہاں سے, جی ہم تو فلاں جگہ سے آئے ہیں, ادھر سے آئے ہیں, ہمیں تو صرف ہیلپ, مدد کی ضرورت ہے. میں نے کہا اول تو مسلمان نہیں, اوپر سے ڈھونگ رچانا مسلمان کا, جھوٹ بولنا, دھوکہ دہی دینا لوگوں کو. اور بیچارے ہمارے جو ہے معصوم حضرات تراویح پڑھ کے بس اس کا منظر 2 خواتین ہیں, وہ ہر کوئی دے چلے جا رہا ہے. پھر میں نے اعلان کیا مسجد میں اگلے دن تراویح سے پہلے کہ بھائی یہ جو آگ باہر عورتیں آ جاتی ہیں ان کو خدا را نہ دیں, پہلے ان کی تحقیق کر لیں. ہم نے پوچھا ہے یہ مسلمان بھی نہیں ہے, ان کو بلکہ یہاں سے بھگا دیا کریں کہ یہ فقیر بن کے کھڑے. فقیر بن کے کھڑے ہوئے. خواتین حضرات, دین کی باتیں اس حوالے سے برادر جواد ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو ابھی مزید باتیں ہیں, کیونکہ زکوٰۃ ایک بہت اہم موضوع ہے, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. نماز تراویح یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے. چلے کا موضوع ہے, انشاءاللہ اس کی گفتگو کریں گے. تو برادر جواد صاحب, فیو منٹس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.